अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब यूट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। तारीख़ इस्लाम के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोस आपके सामने पेश की जा रही हैं और आज की वीडियो में हम सन 7 हिजरी और सन 8 हिजरी के अहम इस्लामी वाक़यात का ज़िक्र करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो वीवर्स, सन 7 हिजरी का सबसे अहम जो वाक़या है वो है जंग खैबर। खैबर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 85 मील के फासले पर यहूदियों की एक बस्ती थी। इसके बाशिंदे इस्लाम के उरूज और इकबाल से जल भुन रहे थे कि मदीने में जिला वतन यहूदियों ने उनसे मिलकर उनके हौसले मज़ीद बुलंद कर दिए। उन्होंने बनी असद और बनी गतफ़ान के भरोसे पर मदीने को तबाह बर्बाद कर डालने का मंसूबा बनाया और इसके लिए बाकायदा फ़ौजी तैयारियां कर लीं। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादे की खबर हुई तो आप 14 सफ़र को सन 7 हिजरी में 1400 पैदल और 200 सवार लेकर फितने को ख़त्म करने के लिए मदीने से बरामद हुए और खैबर में पहुंचकर किला बंदी कर ली और मुसलमानों ने बाकायदा मुहासरा किया, लेकिन मुकम्मल फ़तह हासिल ना हो सकी और सबसे मशहूर किला जिसका नाम कमूस था फ़तह ना हो सका। तारीख़ तिबरी और तारीख़ खमीस और शवाहिदुन नबुआ में मरकूम है कि हुज़ूर अकरम ने फ़तह किला के लिए हज़रत उमर को भेजा, फिर हज़रत अबू बकर को रवाना किया, लेकिन ये हज़रात नाकाम वापस आए। इन हालात को देखते हुए हुज़ूर अकरम ने फरमाया, कल मैं अलम इस्लाम ऐसे बहादुर को दूंगा जो मर्द होगा और बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला होगा और किसी हाल में भी मैदान जंग से ना भागेगा। वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, और वो इस वक्त तक मैदान से ना पलटेगा जब तक खुदावंद आलम उसके दोनों हाथों पर फतह ना दे दे। पैगम्बर इस्लाम के इस फरमान को सुनने के बाद अहले इस्लाम में एक ख़ास कैफियत पैदा हो गई और हर एक के दिल में ये उमंग पैदा हुई कि कल अलम इस्लाम किसी भी सूरत में मुझको ही मिलना चाहिए। मौरिख का बयान है कि तमाम असहाब ने इंतहाई बेचैनी में रात गुजारी और सुबह सुबह अपने आप को हुजूर के सामने पेश किया। नागाह ज़बान रिसालत से ऐना अली इब्ने अबी तालिब की आवाज़ बुलंद हुई। लोगों ने कहा, हज़रत अली तो आशूब चशम में मुब्तला हैं और यहाँ मौजूद नहीं हैं। हुक्म हुआ कि जाकर कहो कि रसूल खुदा बुलाते हैं। चुनाचा हज़रत अली तक पैगाम भेजा गया। आप उठ खड़े हुए, असहाब के कंधों का सहारा लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। आपने हज़रत अली का सर अपने जानू पर रखा। आप बुखार में थे, आपका बुखार उतर गया, आपकी आंखों में भी आशूब चशम था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन आपकी आंखों पर लगाया, जिससे दर्द जाता रहा। इसके बाद हुक्म हुआ कि अली मैदान जंग में जाओ और किला कमूस को फ़तह करो। हज़रत अली ने फ़ौरन फरमाया, हुजूर कब तक लड़ूं और कब वापस आऊं? फरमाया, जब तक फ़तह ना हो। हुक्म रसूल पाकर हज़रत अली मैदान में पहुँचे, पत्थर पर अलम नस्ब किया। एक यहूदी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? आपने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब। उस शख्स ने अपनों से कहा कि तौरेत की कसम, ये शख्स ज़रूर फ़तह कर लेगा, क्योंकि इस किले के फ़ातिह के जो सिफ़ात तौरेत में बयान किए गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस शख्स में तो तमाम ही सिफ़ात पाई जाती हैं। अलगरज़ हज़रत अली के मुकाबले के लिए लोग निकलने लगे और फना के घाट उतरने लगे। सबसे पहले हारिस ने जंग आजमाई की, लेकिन एक दो वारों के रद्दोबदल में ही वो वासिल जहन्नुम हो गया। हारिस चूँकि मरहब का भाई था, इसलिए मरहब ने जोश में आकर रजस कहते हुए आप पर हमला किया। आपने उसके 3 भाले वाले नेज़े के वार को रद्द करके जुल्फ़िकार का ऐसा वार किया कि उससे आहनी खोद सर और सीने तक के 2 टुकड़े हो गए। मरहब के मरने से अगरचा हिम्मतें ख़त्म हो गई थीं, लेकिन जंग जारी रही और अंतर रबी यासिर जैसे पहलवान मैदान में आते और हज़रत अली के हाथों मौत के घाट उतरते रहे। आखिर में भगदड़ मच गई। मौरखीन का बयान है कि दौरान जंग में एक शख्स ने आपके दस्ते मुबारक पर एक ऐसा हमला किया कि आपकी सिपर छूटकर ज़मीन पर गिर गई और एक दूसरा यहूदी उसे ले भागा। हज़रत अली को जलाल आ गया। आप आगे बढ़े और किला खैबर के आहनी दर पर बायां हाथ रखकर ज़ोर से दबाया। आपकी उंगलियां उसकी चौखट में इस तरह दर आईं जैसे मोम में लोहा दर आता है। इसके बाद आपने झटका दिया और खैबर के किले का दरवाज़ा, जिसे 40 आदमी भी हरकत ना दे पाते थे और रिवायत के मुताबिक जिसका वज़न 800 मन से 3000 मन तक था,
اکھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ خیبر کا در اکھڑتے ہی قلعے میں زلزلہ آ گیا۔ چونکہ یہ عمل انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا، میں نے در قلعہ خیبر کو قوت ربانی سے اکھاڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس در کو سپر بنا کر جنگ کی اور اس در کو پل بنا کر لشکر اسلام کو اس پار اتار دیا۔ کتاب مدارج النبوت کی جلد نمبر 2 میں ہے کہ جب مکمل فتح کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے تو پیغمبر اسلام آپ کے استقبال کے لیے نکلے اور حضرت علی کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے علی، خدا و رسول، جبرائیل و میکائیل بلکہ تمام فرشتے تم سے راضی و خوش ہیں۔ علامہ شیخ قندوزی کتاب نیاب المبدت میں لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی، تمہیں خدا نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر میں نے اسے بیان کر دی تو لوگ تمہاری خاک قدم کو بطور تبرک اٹھا کر رکھیں گے۔ تاریخ میں ہے کہ فتح خیبر کے دن حضور کو دوہری خوشی ہوئی تھی، ایک تو فتح خیبر کی اور دوسری حبش سے جعفر طیار کے واپس آنے کی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر ایک عورت زینب بنت حارث نامی نے حضور کو بھنے ہوئے گوشت میں زہر دیا تھا، جس کا اثر آپ کو آپ کی رحلت تک محسوس ہوتا تھا۔ مورخین کا یہ بھی بیان ہے کہ جب آن حضرت لشکر سمیت خیبر سے واپسی میں مقام وادی القریٰ کی طرف گئے اور مقام صحبہ میں پہنچے اور وہاں قیام پذیر ہوئے تو ایک دن آپ پر وحی کے نزول کا سلسلہ ایسے وقت میں شروع ہوا کہ غروب آفتاب سے قبل ختم نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی آغوش میں سر رکھے ہوئے تھے۔ جب سلسلہ وحی منقطع ہوا تو حضور نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے نماز عصر بھی پڑھی یا نہیں؟ آپ نے عرض کیا نہیں۔ مولا نماز کیسے پڑھتا؟ آپ کا سر مبارک زانو پر تھا اور وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ سن کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا بلند کیا اور کہا کہ بار الہا، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے تاکہ یہ نماز عصر ادا کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سورج واپس پلٹ آیا اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا کہ سورج کو حکم دو، وہ پلٹے گا۔ چنانچہ علی نے حکم دیا اور سورج پلٹ آیا۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث رجت شمس صحیح ہے، ثقہ راویوں سے مروی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ تبلیغی خطوط کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی صلح حدیبیہ کے ذریعے سے سکون نصیب ہوا ہی تھا کہ آپ نے سن 7 ہجری میں ایک مہر بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کندہ کرایا۔ اس کے بعد دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے۔ ان دنوں عرب کے ارد گرد 4 بڑی سلطنتیں قائم تھیں۔ حکومت ایران، جس کا اثر وسط ایشیا سے عراق تک پھیلا ہوا تھا، حکومت روم، جس میں ایشیائی کوچک فلسطین، شام اور یورپ کے بعض حصے شامل تھے، اور تیسری مصر، چوتھی حکومت حبش جو مصری حکومت کے جنوب سے لے کر بحیرہ قلزم کے مغربی ساحل پر حجاز و یمن کے متوازی قائم تھی، اور اس کا اثر صحرائے اعظم افریقہ کے تمام علاقوں پر تھا۔ حضور نے بادشاہ حبش نجاشی، شاہ روم قیصر ہرقل، گورنر مصر جری ابن مینا قبطی عرف مقوقس، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز اور یمن کے گورنر بازان، اس کے علاوہ والی دمشق حارث وغیرہ کے نام خطوط روانہ فرمائے۔ آپ کے خطوط کا مختلف بادشاہوں پر مختلف اثر ہوا۔ نجاشی نے تو اسلام قبول کر لیا، شاہ ایران نے آپ کا خط پڑھ غیظ و غضب کے تحت خط کے ٹکڑے اڑا دیے اور قاصد کو نکال دیا، اور گورنر یمن کو لکھا کہ مدینے کے دیوانے نعوذ باللہ حضور کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دے۔ اس نے 2 سپاہی مدینے بھیجے تاکہ حضور کو گرفتار کریں۔ حضرت نے فرمایا، جاؤ، تم کیا گرفتار کرو گے؟ تمہیں خبر بھی ہے تمہارا بادشاہ انتقال کر گیا۔ سپاہی جب یمن واپس پہنچے تو سنا کہ شاہ ایران واصل جہنم ہو چکا ہے۔ نبی پاک کی اس غیب کی خبر پر بہت سے کافر مسلمان ہو گئے۔ ادھر قیصر روم نے آپ کے خط کی تعظیم کی اور گورنر مصر نے آپ کے قاصد کی بڑی خاطر مدارت کی اور بہت سے تحفوں سمیت اسے واپس کیا۔ ان تحفوں میں ماریہ قبطیہ جو کہ زوجہ حضرت اور ان کی ہمشیرہ شیرین جو کہ زوجہ حسان بن ثابت ہیں، اس کے علاوہ ایک دلدل نامی گھوڑا برائے حضرت علی اور یافور نامی ایک دراز گوش اور معبور نامی ایک خواجہ سرا شامل تھے، نبی کو ہدیہ کیے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ فدق کے حوالے سے۔ فدق نواح خیبر میں ایک قریہ ہے
فتح خیبر کے بعد حضور نے حضرت علی کو فدق والوں کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ انہیں دعوت اسلام دے کر مسلمان کریں۔ ان لوگوں نے اس بات پر صلح کرنی چاہی کہ نصف زمین آن حضرت کو دے دیں اور نصف پر خود قابض رہیں۔ حضور نے اس بات کو منظور فرما لیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ چونکہ یہ فدق بلا جنگ و جدال ملا تھا، اس لیے حضور کا خاصہ قرار پایا۔ تاریخ در منصور میں بھی ہے کہ فدق کے قبضے میں آتے ہی حکم خدا نازل ہوا کہ قرابت دار کو حق دے دو، کہ حضور نے حضرت فاطمہ زہرا کو بطور عطیہ فدق دے دیا۔ کتاب معرج النبوت میں ہے کہ حضور نے تحریری تصدیق نامہ یعنی بذریعہ دستاویز فدق کو جناب سیدہ کے نام ہبہ کر دیا۔ یہی کچھ کتاب سوائق محرقہ، وفاء الوفا، فتاوی عزیزی، روضۃ الصفا، معرج النبوت موجود ہے۔ فدق کی زمین بہت زرخیز تھی اور کہا گیا ہے کہ یہ زمین بہت سے چشموں سے سیراب ہوتی تھی۔ اس میں کافی نقلستان بھی تھے۔ ابو داؤد کی کتاب خراج میں ہے کہ اس کی آمدنی 4000 دینار سالانہ لکھی ہے۔ اسی سال مقام صحبہ سے واپسی میں غزوہ وادی القریٰ واقع ہوا، یہودیوں سے لڑائی ہوئی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، اور اسی سال مسلمانوں کے ایک مشہور واضح حدیث ابو ہریرہ مسلمان ہوئے۔ یہ اسلام سے قبل یہودی تھے۔ 3 سال عہد رسالت میں زندگی بسر کی اور حضور سے 5304 حدیثیں نقل کی۔ شرح مسلم میں 9ویں، صحیح مسلم، الفاروق، میزان الکبریٰ، ان تمام کتابوں میں ہے کہ عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت علی ابو ہریرہ کو جھوٹا جانتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں سن 8 ہجری کے اہم واقعات کی۔ 8 ہجری کا سب سے اہم واقعہ جنگ موتا ہے۔ جنگ موتا اس مشہور جنگ کو کہتے ہیں جس میں اسلام کے 3 سپہ سالار پے در پے شہید ہوئے، جن میں نمایاں درجہ حضرت جعفر طیار کو حاصل تھا۔ موتا یہ شام کے علاقے بلقا کا ایک قریہ ہے۔ اس جنگ کا واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم نے اسلامی دعوت نامہ دیگر سلاطین اور روسا کی طرح شام کے حاکم عیسائی شرجیل بن عمرو غسانی کے پاس بھی بھیجا تھا۔ اس نے حضور کے قاصد حارث ابن عمیر کو بمقام موتا قتل کر دیا، چونکہ اس نے اسلامی توہین کے ساتھ ساتھ دنیا کے بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی کی تھی۔ لہٰذا حضور اکرم نے 3000 کی فوج دے کر اپنے غلام زید کو روانہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ قتل ہو جائیں تو جعفر طیار، اور پھر اگر ان کو بھی شہادت نصیب ہو تو عبداللہ ابن رواحہ علم برداری کریں۔ میدان میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مقابلے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر آیا ہے۔ حکم رسول تھا، چنانچہ زید نے جنگ کی اور شہید ہوئے۔ حضرت جعفر نے علم سنبھالا اور وہ بھی انتہائی بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جعفر طیار کی شہادت کے فوراً بعد عبداللہ ابن رواحہ نے علم سنبھالا اور مشغول نبرد آزمائی ہوئے۔ بالآخر انہوں نے بھی شہادت پائی اور پھر ایک اور بہادر نے علم سنبھالا۔ کامیابی کے بعد مدینہ واپسی ہوئی۔ مسلمان خصوصاً حضرت کو اس جنگ میں 3 سپہ سالاروں کے قتل ہو جانے کا سخت ملال ہوا۔ جعفر طیار کے لیے آپ نے فرمایا، خدا نے انہیں جنت میں پرواز کے لیے 2 زمرد کے پر عطا کیے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اسی لیے آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی جو سریہ ذات سلاسل کہلاتی ہے۔ حضور نے 300 سپاہیوں کے ہمراہ عمر و آس کو قبیلہ قزاعہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تو ابو عبیدہ بن جراح کو روانہ فرمایا اور انہوں نے وہاں کامیابی حاصل کی۔ ایک اور اہم واقعہ سن 8 ہجری کا یہ ہے کہ اس سے پہلے حضور کے لیے مسجد میں کوئی ممبر نہ تھا۔ آپ ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ایک انصاریہ جن کا نام عائشہ تھا، انہوں نے ایک 3 منزلہ لکڑی کا ممبر اپنے غلام جس کا نام باقوم تھا بنوایا، جو کافی عرصے تک مسجد نبوی کی زینت بنا رہا۔ ایک اور اہم واقعہ فتح مکہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ کی روح سے 10 سال تک باہمی جنگ و جدال ممنوع ہونے کے باوجود قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے حضور کے حلیف بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور قریش کی مدد سے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ بالآخر حالات سے مجبور ہو کر بنی خزاعہ نے حضرت سے مدد مانگی۔ حضور نے 10,000 پر مشتمل لشکر تیار کر کے مکے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان نے جب یہ تیاری دیکھی تو یہ درخواست پیش کرنے کے لیے کہ صلح نامہ حدیبیہ کی تجدید کر دی جائے، وہ مدینے آیا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ زوج رسول کے گھر گیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر اسے بستر رسول سے ہٹا دیا کہ تو کافر و مشرک ہے۔ تاریخ ابو الفدا۔ پھر حضرت کے پاس گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت علی سے ملا، انہوں نے بھی منہ نہ لگایا۔
پھر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا اور امام حسن علیہ السلام کے واسطے سے امان مانگی، انہوں نے بھی کوئی سہارا نہ دیا۔ اس کے بعد مسجد میں تجدید صلح کا اعلان کر کے واپس چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری توجہ کے ساتھ جنگی خفیہ تیاریاں کر لی، مگر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ کس طرف جانے کا ارادہ ہے۔ اسی خفیہ تیاری کی اسکیم کے ماتحت آپ نے مکے کی آمد و رفت مطلقاً بند کر دی۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ اگر مکے والوں کو قبل از وقت اطلاع مل گئی تو کامیابی مشکل ہو جائے گی، مگر ایک شخص حاطب ابن طبطہ جس کے بچے مکے میں تھے، ایک عورت کے ذریعے سے حملے کا مکمل حال لکھ بھیجا۔ حضور کو اطلاع مل گئی۔ آپ نے حضرت علی کو تعقب میں بھیج کر خط واپس منگوایا۔ الغرض 10 رمضان سن 8 ہجری کو آپ غیر معروف راستوں سے اچانک مکے پہنچے اور مکے سے 4 فرسخ کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ لشکر کی کثرت کا چرچا ہو گیا۔ اس وقت تک ابو سفیان حضرت عباس کے مشورے سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت نے اس کے لیے رعایت کر دی کہ جو اس کے گھر میں فتح مکہ کے موقع پر پناہ لے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ ابو سفیان مکہ واپس گیا اور اس نے حضور کی طرف سے اعلان کر دیا کہ جو مکے میں میرے مکان میں پناہ لے گا محفوظ رہے گا، جو ہتھیار لگائے بغیر سامنے آئے گا اس پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مکے پر قبضہ ہو گیا۔ سپہ سالار لشکر حضرت علی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ناقے قصبہ پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہوئے اور زبیر کے لگائے ہوئے اسلامی جھنڈے کے قریب جا کر اترے۔ خیمے نصب ہوئے۔ آپ نے قریش سے فرمایا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب نے متفق ہو کر کہا، آپ کریم ابن کریم ہیں، ہمیں معاف فرمائیں۔ حضور نے معافی دی اور آپ 7 مرتبہ طواف کے بعد داخل حرم کعبہ ہو گئے اور ان تمام بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جو نیچے تھے، اور اونچے بتوں کو توڑنے کے لیے حضرت علی کو اپنے کندھے پر چڑھایا۔ حضرت علی نے تمام بتوں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا، گویا پتھر کے خداؤں کو مٹی میں ملا دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس جگہ مہر نبوت تھی اور جہاں معراج کی شب کندھے رسول پر غیبی ہاتھ آیا تھا، اسی جگہ حضرت علی نے پاؤں رکھ کر بت شکنی کی۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ حضرت علی کو رسول نے اپنی پشت پر سوار کیا اور جبرائیل نے بت شکنی کے بعد اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ روایت کے مطابق خانہ کعبہ کے اطراف میں 360 بت تھے۔ مکہ معظمہ فتح ہو جانے کے بعد حضور اکرم نے چند افراد کو تبلیغ اسلام کے لیے دوسری اطراف میں بھیجا، جن میں خالد بن ولید بھی تھے۔ یہ لوگ جب بنی خزیمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلایا، لیکن ابن ولید نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان پر غیر اخلاقی ظلم کیا۔ حضرت نے جب اس ظلم کی خبر سنی تو آپ نے اپنے بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا اور حضرت علی کو بھیج کر ہر قسم کا تاوان ادا کیا اور خون بہا دیا۔ تاریخ طبری۔ ایک اور اہم واقعہ جنگ حنین کا ہے۔ حنین مکے سے 3 میل کے فاصلے پر طائف کی طرف ایک وادی کا نام ہے۔ فتح مکہ کی خبر سے بنی حوزان، بنی ثقیف، بنی جشم اور بنی سعد نے باہمی اجماع میں فیصلہ کیا کہ سب مل کر مسلمانوں سے لڑیں۔ انہوں نے اپنا سردار لشکر مالک ابن عوف نفری اور علمبردار ابو جرول کو قرار دیا۔ وریدہ بن سمہ نامی 120 برس کا تجربہ کار سپاہی برائے مشورہ لے کر 5000 آدمیوں پر مشتمل لشکر سمیت حنین اور طائف کے درمیان مقام اوتاس پر جمع ہو گئے۔ جب حضور کو اس اجتماع کی اطلاع ملی تو آپ 12 یا 16 ہزار کا لشکر لے کر، جس میں مکے کے 2009 مسلم بھی شامل تھے، 6 شوال سن 8 ہجری کو دلدل پر سوار ہو کر مکے سے نکل پڑے۔ حضرت علی حسب معمول علمبردار لشکر تھے۔ میدان میں پہنچ کر حضرت ابو بکر نے کہا، ہم اتنے کثیر ہیں کہ آج شکست نہیں کھا سکتے۔ میدان جنگ میں ہر قسم کے منصوبے باندھے جا رہے تھے کہ وہ دشمن جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے نکل آئے، اور تیروں، نیزوں اور پتھروں سے ایسے حملے کیے گئے کہ بزدلوں کے جان کے لالے پڑ گئے۔ سب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، کسی کو رسول خدا کی خبر نہ تھی۔ نبی پکار رہے تھے، اے بیت رضوان والو، کہاں جا رہے ہو؟ غرض یہ کہ ایسی بھگدڑ مچی کہ اصولی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت علی، حضرت عباس، ابن حارث اور ابن مسعود کے علاوہ سب بھاگ گئے۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 3۔ اس موقع پر ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ ابھی کیا ہے، مسلمان سمندر پار بھاگیں گے۔ کتاب حبیب السعیر اور روضۃ الاحباب میں ہے کہ سب سے پہلے خالد بن ولید بھاگے، ان کے پیچھے قریش کے 9 مسلم چلے، پھر ایک ایک کر کے مہاجر اور انصار نے راہ فرار اختیار کی۔ اسی دوران میں دشمن نے حضرت پر بھی حملہ کیا، جسے جانثاروں نے رد کر دیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھ کر خود رسول اکرم لڑنے کے لیے آگے بڑھے، مگر حضرت عباس نے گھوڑے کی لجام تھام لی اور مسلمانوں کو پکارا،
آپ کی آواز پر مسلمان واپس آنا شروع ہوئے اور دشمن بھی سب کے سب مقابل ہو گئے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ ابو جردل علمدار لشکر نے مقابل طلب کیا۔ حضرت علی اسلام کی طرف سے سامنے تشریف لائے اور ایک ہی وار میں اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھنے لگے اور وہ کامیاب ہوئے۔ سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 میں ہے کہ اس جنگ میں 4 مسلمان اور 70 کافر قتل ہوئے، جن میں سے 40 حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے۔ اسی جنگ میں غیبی امداد بھی ملی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس کے بعد مقام اوطاس میں جنگ ہوئی اور وہاں بھی مسلمان کامیاب ہوئے۔ ان دونوں جنگوں میں کافی مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ جنگ حنین کی بچی ہوئی فوج طائف میں پناہ گزین ہوئی۔ آپ نے شوال 8 ہجری میں اس کے محاصرے کا حکم دیا اور 20 یوم تک محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد آپ نے محاصرہ اٹھا لیا اور مقام جوانہ پر چلے گئے۔ وہاں 5 ذیقات کو بنی حوازن کی طرف سے درخواست آئی کہ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، آپ ہماری عورتیں اور مال واپس کر دیجئے۔ بنی حوازن کی سفارش میں جناب حلیمہ سعدیہ بھی آئیں۔ حضرت نے ان کی سفارش منظور فرما لی۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔